3, 2, 1. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम नाजरीन को GCN न्यूज़ का सलाम। और आज हम एक और लाइव प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हैं। मैं मोहम्मद सलीम तूफानी, आपका मेज़बान। नाजरीन, आज आपने कल की जो डेवलपमेंट हुई है अमेरिका के हवाले से वो आपके सामने है, जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद को रोक दिया है और उसके साथ ही साथ अभी तक उसकी कितनी उसकी जो तादाद है, कितनी रकूम है, उसकी एग्जैक्ट उसका फिगर अभी तक नहीं बताया गया। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि उसके साथ जो हमारी जो रिलेशंस हैं वेपन्स के हवाले से, वेपन्स की जो इंटरचेंज होता है उसके हवाले से भी हम पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जबकि साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान जो कि PISPR के थ्रू दिया गया, उसके मुताबिक पाकिस्तान हर किस्म की कार्रवाई के लिए और हर किस्म का जवाब कौमी वकार पर समझौता ना करते हुए उसके लिए पाकिस्तान तैयार है। क्या फ्यूचर क्या होगा इन रिलेशंस का, और क्या अमेरिका के साथ जो हमारा एक जो रिलेशंस अपनी जो जहां से शुरू हुई और तक इतनी बुरी पहुंच चुकी हैं, बुरे तो नहीं कह सकते लेकिन एक स्ट्रांग एक टाई हमारे दरमियान आ गई है। उसके बाद रिलेशंस किस तरफ जाएंगे, और उसके बाद पाकिस्तान का और साथ ही साथ अफगानिस्तान का क्या फ्यूचर होगा। फ्यूचर में अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या करने जा रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई नया एडवेंचर करने जा रहे हैं, क्या दुनिया को एक मर्तबा फिर शॉक मिलने वाला है, और पाकिस्तान इस हवाले से क्या करने जा रहा है, इस हवाले से बात होगी। साथ ही साथ जो हमारा एक अजली दुश्मन है भारत, जो कि यूरोप के कई ममालिक में फ्री बलोचिस्तान के हवाले से मुहिम चला चुका है, और वहाँ पे तमाम तर जो बसेस हैं स्विट्जरलैंड से लेकर अमेरिका, न्यूयॉर्क और लंदन, पेरिस तक जो एक फ्री बलोचिस्तान का हैशटैग को फैलाया जा रहा है, उस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो इस वक्त जो पाकिस्तान की डिस्कशन इस पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त 3 गेस्ट मौजूद हैं, उनका मैं आपको तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद होंगे अशफाक अहमद साहब, आप ताल्लुक रखते हैं यूरोप में मौजूद हैं, यूरोप में GCN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ भी हैं, और साथ ही साथ वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और एनालिस्ट हैं वहाँ की फॉरेन पॉलिसी और वहाँ की करंट अफेयर्स के हवाले से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट फारूक H हैदर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस, डिफेंस स्ट्रेटेजी के हवाले से अपनी कोई सानी नहीं रखते, उस हवाले से वो हमें बताएंगे कि आज पाकिस्तान फ्यूचर में क्या करने जा रहा है, या जो ट्रंप की पॉलिसी है उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। साथ हमारे साथ यूके से एक सरप्राइज गेस्ट होंगे जल्दरम मजीद, आप वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और यूके के हवाले से जो पॉलिसी है उनकी ट्रंप को लेकर, और साथ ही साथ जो भारत फ्री बलोचिस्तान की मुहिम चला रहा है उस हवाले से बात करेंगे। तो अपना जो आगाज है वो करते हैं फारूक H मलिक साहब से। फारूक साहब, काइंडली बताइएगा कि क्या कहेंगे आप कि जो अभी जो पॉलिसी बयान दिया है ट्रंप ने, उसको लेकर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है और उसको किस तनाजुर में देखना चाहिए। शुक्रिया सलीम तूफानी और GSN न्यूज। इससे पहले कि जो सूरत हाल, साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं आपको सुन रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? सलीम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, यहाँ पर आवाज ठीक आ रही है। बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। ओके, सलीम तूफानी और GSN हाँ जी न्यूज, सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं इस सूरत हाल के ऊपर कुछ अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। इससे पहले कि हम इस मौजूदा सूरत हाल पर बात करें, जो कि 1 जनवरी 2018 की इब्तिदा में ट्रंप साहब की एक ट्विटर के थ्रू पैदा हुई, मैं आपको थोड़ा सा तारीखी पस मंजर दिखाना चाहता हूं। अगर आप देखें तो जंग अजीम 2 के वक्त की बात है, जिस दिन अमेरिका को और उनकी इत्तेहादी फौजों को यकीन हो गया कि जर्मनी को उन्होंने ओवर पार कर लिया है, तो अपने आप को मुतहद रखने के लिए और अपने फ्यूचर के अज़ाइम को हासिल करने के लिए उन्होंने इमीडिएटली अपने इत्तेहादियों में से ही एक को अपना दुश्मन आइडेंटिफाई किया और उसको परसू करना शुरू कर दिया। इसकी फॉलो अप में अगर आप देखें तो वियतनाम में क्या हुआ, वियतनाम में भी ऑलमोस्ट इसी किस्म की स्टोरी रिपीट की गई, और अमेरिका अपनी शिकस्त की हजीमत और खफत से बचने के लिए उसने वहां से विड्रॉ करते हुए
ایون کمبوڈیا کو بھی تباہی کا اور بربادی کا نشانہ بنایا. اس کے بعد ہم آتے ہیں افغانستان. جب 79 میں روسی فوجیں افغانستان میں آئیں تو اس وقت امریکہ بالخصوص اور مغرب بالعموم انہوں نے مل کر اس کو سوشلزم اور کمیونزم بمقابلہ مذاہب کی وار کا نام دیا اور تمام دنیا کے مذاہب کو متحد کیا اور کمیونزم کے اگینسٹ لڑنے کے لیے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ رشیا کی شکست ہو گئی ہے اور وہ یہاں سے وڈرا کر کے واپس جا رہا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بنائے ہوئے طالبان، اپنے سپانسرڈ طالبان اور پاکستان کو ٹوٹلی ابنڈن کر دیا اور اس کا فال آؤٹ ہم آج تک بھگت رہے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کا بے تحاشا اسلحہ، انتہائی ٹرینڈ لوگ، وہ لوگ جو پیدائی گولیوں کی آواز میں ہوئے، ان کے ہوتے ہوئے اگر آپ نے کوئی ری ایبلیٹیشن پلان اس علاقے کو نہیں دیا تو اس کا خمیازہ افغانستان اور پاکستان، بلکہ پاکستان کو افغانستان سے بھی زیادہ بھگتنا پڑا. بالکل ابھی ہے، ہم بالکل. بات کرتے ہیں موجودہ صورتحال میں. اگر آپ دیکھیں تو ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ اس سے پہلے جو امریکن پریزیڈنٹ تھے ان کا اگر رویہ، وزاداری، بیس، ساری چیزیں دیکھی جائیں اور خاص طور پہ اگر پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ کمپیئر کیا جائے مسٹر ٹرمپ کو، تو آپ کو ایک بہت واضح قسم کا فرق نظر آئے گا. بالکل، اور بالکل. اور موجودہ حالات میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہمیں بھی کیپٹلائز کرنا ہے اور جس کو پوری دنیا کے امن پسند لوگوں نے کیپٹلائز کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کو اپنے گھر میں کتنی سپورٹ ہے. میننگ بائی کہ جی ان بالکل. کو امریکنز کتنا سپورٹ کر رہے ہیں. ہی وڈ بی دی فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ جو کہ وداؤٹ اینی لوکل سپورٹ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی میں فلاں جگہ پہ یہ کر دوں اور فلاں جگہ پہ یہ کر دوں گا. اس تناظر میں ہمیں انڈیا کا رول بالکل نہیں بھولنا چاہیے. اگر ہم ٹرمپ صاحب کی پری الیکشن اور ایون آفٹر الیکشن کی کمپین میں ان کی تقریریں دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ انہوں نے بہت والہانہ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے ٹورڈز انڈیا اور ہندوازم کی طرف. اور ابھی یہ بالکل. لگتا ہے کہ اس کو شاید عملی جامہ پہنانے کا ان کا پروگرام ہے. ہیونگ آل سیڈ اینڈ ڈن، کچھ ہماری ویکنیسز بھی رہی ہیں کہ ہم نے پچھلے سابقہ 3-4 سالوں میں اپنی جو فورن ڈپلومیسی ہے، جو انٹرنیشنل تعلقات عامہ ہیں، ان کے اوپر ہم مناسب لابنگ یا مناسب توجہ نہیں دے سکے اور اس گیپ کا فائدہ اٹھایا انڈیا نے. اینڈ ایز اے ریزلٹ انہوں نے اپنی لابی نہ صرف انٹرنیشنل تعلقات عامہ میں مضبوط کی بلکہ امریکہ میں تو بہت زیادہ میں آپ کو مضبوط. سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں. آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ جو پچھلے 4 سال ہمارے پاس وزیر خارجہ سر سے موجود ہی نہیں تھا اور میاں صاحب نے وہ وزارت اپنے پاس رکھی، اس کا پاکستان کو نقصان ہوا ہے. سر صرف نقصان نہیں، انتہائی نقصان، اور ہماری آنے والی جنریشن اس کا خمیازہ بھگتیں گی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہماری کمزور خارجہ پالیسی اور خارجہ حکمت عملی کی وجہ سے ہندوستان کو ایک ہم نے اوپن پلے گراؤنڈ ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ جو چاہیں جس طریقے سے چاہیں ان کو ڈومینیٹ کریں. اور اس کا الٹیمیٹ ایم آپ نے دیکھ لیا کہ انہوں نے جو ان کی خواہش تھی ہمارے سے ہماری طرف، وہ انہوں نے مسٹر ٹرمپ کے منہ سے وہ الفاظ نکلوائے اور انہوں نے ہمیں ٹارگٹ کروایا. تو اس سے بڑی اگزامپل کیا ہو سکتی ہے؟ اگر یہ ان کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہے تو در حقیقت یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. بالکل. اشفاق صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس وقت میرے خیال میں یورپ کے پیرس میں آپ موجود ہیں. تو بتائیے گا کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے فار مسلم، جس میں اس نے یروشلم کو ایکسیپٹ کیا ادھر یون میں، یورپ کی پالیسی کیا تھی؟ یورپ، فرانس نے تو اس کو اپوز کیا. باقی یورپین کنٹریز کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کا ریئیکشن کیسا تھا؟ اور اس کے بعد وہ جو ریفیوز کر دی گئی یون کی طرف سے، اس کے بعد فرانس یا دیگر ملک ہیں جو یورپ کے، وہ کیا سمجھتے ہیں ٹرمپ کے پالیسی کو؟ جی سلیم، السلام علیکم. اپنے تمام پینلسٹ اور ناظرین کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جی میں صرف پیرس میں ہی موجود ہوں. جو یونائٹڈ نیشنز میں جو قرارداد کے خلاف ووٹ گئے ہیں
اس میں تقریباً تھوڑا لاؤڈ بولیے گا. اس میں تقریباً تمام یورپ میں 100% ووٹ جو ہے وہ فلسطین کے حق میں دیا ہے. یعنی کہ جتنے یورپین کنٹریز ہیں انہوں نے تقریباً تمام نے جی جو جی ووٹ ہے اس کا جو حق ادا کیا ہے وہ فلسطین کی طرف ادا کیا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے امریکہ وہ تقریباً ابھی تمام یورپ پر بھی جو ہے وہ غصے میں ہے. لیکن جو میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ جو یورپ کے جو لوگ ہیں یا جو حکومتیں ہیں وہ خصوصی طور پہ اس کو واچ کر رہی ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اور اس کا ضروری نہیں ہے بالکل کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دیں, وہ اس کو فلسطین سمجھتے ہیں کیونکہ وہاں پر صرف یہودی یا مسلمان نہیں ہیں, وہاں پر کیتھولک بھی ہیں. تو یہ یورپین جو ہیں اس چیز کو بھی اس تناظر میں دیکھتے ہیں. جی یہ اور اسپیشلی جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فری بلوچستان کے حوالے سے بہت جو ہے کمپین چل رہی ہے. کل ہماری ڈونلڈ ٹرمپ کے جو مشیر ہیں برائے ایڈوائزر جو ٹرمپ جو ہیں فار مسلمز, ان کا کہنا تھا کہ نیو یارک میں بھی جو ہے نیو ایئر کی سیلیبریشنز کے حوالے سے وہاں ہیش ٹیگ فری بلوچستان کا وہ لگایا گیا تھا. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو وہاں کے لوگ ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ وہ جو احتجاج کرنے والے لوگ ہیں جو پلے کارڈز اٹھا کے 15 20 10 لوگ کھڑے ہوتے ہیں, وہ واقعی بلوچی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور اس حوالے سے جو فرانس کا میڈیا ہے وہ اس حوالے سے کیا رپورٹنگ کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, پہلے میں میڈیا سے بات شروع کرتا ہوں. جو میڈیا کے لوگ ہیں, جو یورپ کا میڈیا ہے یا خاص کر کے فرانس کا, وہ اس طرح ان بالکل چیزوں کو بالکل بھی اس طرح نہیں بالکل اس کو دیکھتا. جو چورن پہلے بکتا تھا تھوڑا, وہ چورن بالکل نہیں بک رہا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہاں پر ریفیوجیز کھڑے ہوتے ہیں, جو خاص طور سے سوئٹزرلینڈ میں جو ریفیوجی آتے ہیں دوسرے کنٹریز کے, ان کو ہائر کیا جی جاتا جی ہے. ان کو ہائر کیا جاتا ہے پر آدمی کو پر ڈے جو ہے وہ $100 دیا جاتا ہے. اور وہ جو پیسے دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ انڈین بزنس مین ہوتے ہیں, اور ان کو باقاعدہ پیسے تقسیم کیے جاتے بالکل ہیں. وہ آپ اگر آپ وہ تصاویر دیکھیں, اگر آپ وہ ویڈیو کلپس دیکھیں, تو ان میں آپ کو نہ بلوچی شکلیں ہیں نہ وہ پاکستانی شکلیں ہیں. تو جو چہرے ہیں وہ غیر ملکی کیا جاتا ہے. تو جو کمپنی کے بل بورڈز پہ یہ جو اشتہارات لگے تھے یا جن بسیز پہ لگے تھے یا جس کمپنی کی طرف سے لگے تھے, وہ معذرت کر چکی ہے, اور وہی کمپنی پھر پاکستان کے اشتہارات لگا چکی ہے, کشمیر کے, چھتیس گڑھ کے. ٹھیک ہے جی. تو اس حوالے جی جی سے بالکل جو یورپین لوگ ہیں یہ کافی اس بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن رکھتے ہیں کہ ہم جو غلطی کرتے رہے ہیں اس کا اب جواب دینا پڑتا ہے. کیونکہ جو معصوم جانیں بلوچستان میں گئی ہیں, خاص طور پہ جو پچھلے 2-3 ماہ میں جو مسافر گزرتے ہیں وہاں سے بلوچستان سے, یا جو ٹورسٹ جو اغوا ہوئے ہیں, جو چائنیز ٹورسٹ اغوا ہوئے ہیں, یا جو بلوچی بچے بھی مارے گئے ہیں, تو اب یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی میڈیا کو جواب دینا پڑتا ہے اگر یہ سپورٹ کریں گے. تو اب جو حکومتیں ہیں وہ سپورٹ نہیں کر رہی ہیں. اس کی ایک واضح مثال ہے کہ جو برامداغ بگٹی ہے اس کی جو اپیل ہے وہ خارج کر دی گئی ہے جو اس نے اسائلم کے لیے دی تھی. جی اور فاروق صاحب یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ فری بلوچستان کی جو مہم ہے وہ آہستہ آہستہ رکنے کے بجائے طول پکڑ رہی ہے. وہ کہاں وہ سوئٹزرلینڈ کی بسز سے سٹارٹ ہوئی, پھر یو کے, نیو یارک, پیرس, فرانس, مطلب وہ پھیلتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ پاکستان اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر پا رہا؟ سلیم, اس سلسلے میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مور آف اے کاسمیٹک موو ہے, اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہیں جس میں انڈیا سر فہرست ہے, اس کے بعد ان کی جو اپنی ایک لابی ہے, یہ بیسیکلی انہوں نے اس کو وہ ایز اے پروپیگنڈا مشینری اور ہم لوگوں کو انڈر پریشر لانے کے لیے یوز کر رہے ہیں. میں خود بڑا فریکوینٹلی ٹریول کرتا ہوں بلوچستان میں, اور میں وہاں پہ اپنے آپ کو اتنا ہی محفوظ سمجھتا ہوں جتنا میں پاکستان کے کسی اور حصے میں ہوں. آف کورس بیچ میں اکا دکا ڈسکریئنٹس اور جو ان کے سلیپر سیل کے ایکٹیویٹڈ لوگ ہیں وہ ہیں, لیکن میرے خیال میں ہماری فوج نے الحمدللہ پچھلے 2 جو کنزرٹیو آپریشن کیے ہیں, رد الفساد اور ضرب عزم, اس میں ماشاءاللہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان آرمی ایز آف ٹوڈے از ون آف دی موسٹ ویل ٹرینڈ آرمی ٹو فائٹ اگینسٹ دیز warfares which are being supported by 4th and 5th Gen. So میں اس کو بڑا سیفلی کنکلوڈ کر سکتا ہوں کہ یہ جتنا بھی پروپیگنڈا انٹرنیشنل فورمز پہ یا میڈیا پہ ہو رہا ہے
اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کی آپس میں کوئی لنکیج نہیں ہے. ابھی جس طرح آپ نے خود کہا کہ برآمدات کی جو ریکویسٹ تھی وہ آلریڈی سوئٹزرلینڈ نے ریجیکٹ کر دی ہے. تو دیٹ از دی ریالٹی ان فیکٹ. نہیں ٹھیک ہے، وہ ایک ریئلٹی ہے کہ اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی انڈین لابی کا اتنا اسٹرانگ ہونا کہ وہ ان چیزوں کو بالکل سرعام کر دے، یا میڈیا میں یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ بھی بہت بار بولا جائے تو سچ وہ لگنے لگتا ہے. تو اس حوالے سے پاکستان کو کوئی کاؤنٹر اٹیک کرنا نہیں چاہیے. بالکل سلیم، میں پھر وہی بات کروں گا. اٹ از ویری بیڈ کہ آپ اپنے سسٹم کو، لیکن جب تک آپ اپنی کمزوریوں کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ان کو امپروو نہیں کر سکتے. اس کی باٹم لائن ہماری کمزور خارجہ پالیسی ہے جو پچھلے 4-5 سال میں رہی ہے، اور یہ اس کا جو گیپ ہے یہ اس کو کور کیا ہے انہوں نے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی پانی سر سے نہیں گزرا ہے اور ہمارے پاس ابھی بھی ہم اپنا ایک اگریسو پلان بنائیں اور جس سے جا کے تمام ممالک میں تمام لوگوں کو جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان سے روشناس کرے تو یہ لوگ اپنی موت خود مر جائیں. اشفاق صاحب، آپ ایک سوال کا جواب بہت اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں اور زیادہ وہ مؤثر ثابت ہوگا ہمارے لیے. کون ملوث ہے یہ جو سین ہے سارا فری بلوچستان کا؟ کون لوگ پیچھے ہیں؟ آپ یورپ میں موجود ہیں، وہاں بہت بڑے چینلز کے ساتھ، ایجنسیز کے ساتھ آپ کا لنک تعلق ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کے پیچھے کور مطلب سپورٹ کون ہے؟ اس کی کون اس کو بیک کر رہا ہے اس پورے سسٹم کو؟ اتنی پوری یورپ میں یہ چیز پھیلتی جا رہی ہے. دیکھیں جی، انٹرنیشنل ایجنسیز کے اپنے اپنے ذاتی مفادات ہیں، لیکن جو فرنٹ پہ جو کھیل رہے ہیں، کھل کے کھیل رہے ہیں، وہ تو انڈیا ہے، را ہے. یعنی کہ انڈیا کی جی جو جی ایجنسی ہے را، وہ تو کھل کے کھیل رہی ہے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ دوسرے کئی ممالک جو ہیں ان کا بھی جو ہے وہ مفاد شامل ہے. لیکن ہم تو ابھی را کی بات کریں گے، کیونکہ را جو ہے وہ کھل کے سامنے ہے اور وہ کھل کے سارے اس مسئلے کو جو ہے ہینڈل کر رہے ہیں. جیسے کہ پینلسٹ میرے دوست نے بتایا ابھی کہ اس کے اندر جو ہے ہم نے ایک میدان کھلا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں وزارت خارجہ کا جو کہ ہمیں وزیر خارجہ ہی نہیں تھے، تو ہمیں جو وہ ان کو کھل کے کھیلنے کا موقع مل گیا. اب دیکھیں وہ جو ہے مسلسل خصوصی طور پہ جو اس کی پیمنٹ کرتے ہیں، ہندو ان سے ڈیلنگ کر رہے ہیں، جو یہاں پر زیادہ نہیں ہے 2 سے 4 لوگ ہیں یورپ کے اندر جو اپنے آپ کو جی جی آزاد بلوچستان کا نعرہ مارتے ہیں، جو کہ بالکل اکیلے ہیں، 4 ہیں، اور ان کی چاروں کی آپس میں نہیں بنتی. یعنی کہ ان کا فنڈز کے اوپر لڑائی ہوتی ہے کہ ہمیں سے اب جو ہے ہیڈ کون کرے گا، یا جو فنڈز آ رہے ہیں انڈیا کی طرف سے وہ کون ریسیو کرے گا. لہٰذا ان کے اندر اب انڈیا جو ہے وہ کھل کے انوالو ہوا ہے. یورپ کے اندر، سوئٹزرلینڈ کے اندر انڈینز بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں جن کو را یوز کرتی ہے، جو ان کو پیمنٹ کراتے ہیں ان کمپنیز کو فری بلوچستان کی جو ہے. لیکن جو کلبھوشن یادو جو پکڑے گئے ہیں، وہ انہوں نے جو خاص طور پہ ہمارے کچھ دوست کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی پہ کیوں نہیں لٹکایا جا رہا. تو یہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ پاکستان اتھارٹیز جو ہیں وہ راہ کو روزانہ کی بنیاد پر پھانسی پہ لٹکاتے ہیں جب تک وہ زندہ ہے. اس کے زندہ ہونے کی وجہ سے 400 آدمی تقریباً پکڑا گیا. اس کے تمام جتنے اس کے جو تعلقات ہیں وہ پاکستان میں پکڑے گئے، جن میں کچھ پاکستانی سیاستدان بھی جو ہیں وہ بھی پکڑے گئے، اور انہوں نے تسلیم کیا باقاعدہ کہ جی ہاں ہم اس کے اعلیٰ کار بنے ہوئے تھے. تو یہ سارے معاملات کے پیچھے جو ہیں وہ انڈیا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا ہے. کیونکہ ایک کارگو کمپنی اگر چابہار میں کام کرتی ہے تو ایران بھی جو ہے وہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دے سکا، یا جو بھی ہوا تو وہ اس کو ٹریپ کیا گیا اور اس کو پاکستان میں، جب وہ پاکستان میں ہوا یادو تو اس کو پکڑ لیا گیا. لیکن اس سارے کے پیچھے جو ہے کھل کے اب ایک کارگو کمپنی جو ہے وہ سارا سسٹم چلا رہی تھی. پورے پاکستان کے اندر ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں رہ گئی ہے. یہ صرف فرنٹ لائن پہ انڈیا جو ہے وہ کھل کے کھیل رہا ہے. یہ سارا جو کرنا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ آئندہ وہ پکڑے جا رہے ہیں پاکستان میں، سیکورٹی فورسز نے کافی کامیابیاں حاصل کی ہیں. اس سب کے پیچھے جو ہے راہ ہے، اور راہ کو میرے حساب سے پاکستانی ایجنسیز جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ پھانسی دے رہی ہیں. جی فاروق صاحب، یہ را کا ایک بالکل ایک رنگے ہاتھوں پکڑا گیا جو ہے وہ ہمارے پاس جادو کا اس کا ہے، اسپائی ہے اس کا ہمارے پاس، اور جو کئی دفعہ تسلیم کر چکا ہے، اس کا نیا ویڈیو بیان بھی آ چکا ہے. اس کے باوجود انڈیا کی جو لائن آف کراس پہ جو ہے ایل او سی پہ جو اس کا موجود اس کی جو اٹیکس ہیں اس کی خلاف ورزی بڑھتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ سلیم، میں پھر اس میں ایک نا کنفیشن کروں گا بینگ اے پاکستانی کہ اس میں بھی ہماری کمزور ڈپلومیسی کا ہاتھ ہے. اگر آپ دیکھیں تو میں
بات کروں گا اس کلبھوشن یادو کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کی. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کوئی بھی کیس اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک دونوں فریق اس کو وہاں پہ لے جانے پہ رضامند نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ آج تک ہمارا کشمیر کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اس لیے نہیں جا سکا کہ اس کو انڈیا نے ایکسپٹ نہیں کیا. لیکن اس کیس میں ہم نے ایک بڑی عجیب قسم کی منطق فالو کی کہ ہم نے اس پرٹیکولر کیس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جو سالسی ہے اس کو ایکسپٹ کر لیا, اور جس کی وجہ سے یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا. ہمیں کسی صورت میں شک نہیں ہونا چاہیے کہ کلبھوشن کون ہے, وہ کن عزائم کے ساتھ آیا تھا, اور اس نے کیا کیا تخریب کاریاں پاکستان میں کی, اور کون سی تخریب کاری ایسی ہیں جو وہ نہیں کر سکا کیونکہ اس کو بروقت پکڑ لیا گیا. تو اس میں نہ کسی پاکستانی کو کوئی شک ہے کہ وہ کون ہے اور کس لیے آیا تھا, اور ایکچولی بات پھر وہی آتی ہے کہ ہمیں اپنی ڈپلومیسی سٹرونگ کرنی پڑے گی, ہمیں انڈر پریشر نہیں کھیلنا چاہیے, اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہمارے پاس واضح ثبوت کے ساتھ ایک مجرم ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو اپنے زمین کے قانون کے مطابق جو بھی قرار واقع سزا ہے اس کو دینے میں بالکل ڈیلے نہ کریں. ہاں جی بالکل, لیکن کیا پاکستان کی ڈپلومیسی, آپ ڈیفنس کے حوالے سے آپ کافی ایک گہرا آپ کا اس پہ نظر ہے, کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی اسٹرانگ ایکشن لینے جا رہا ہے یا نہیں جب کوئی ڈپلومیٹک ڈیسیجن لیا جائے گا؟ سلیم, بغیر کسی تفرقے میں بٹوین سول اینڈ ملٹری, میں یہ کہوں گا کہ ملٹری نے اپنا رول پورا کر دیا ان ٹرمز آف اس کے خلاف ٹرائل کر کے, اور جو چیف آف آرمی سٹاف نے اس کو ڈیتھ سینٹینس دے دی. ابھی ایکچولی اس کو ڈسپوز آف کرنے کی جو بال ہے وہ سول گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنا بولڈ ڈیسیژن لیتے ہیں اور کتنا جلدی اس جیسے ناسور سے پاکستان کی جان چھڑاتے ہیں. سویلین حکومت اتنی اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے فی الحال. سلیم, میں یہ تھوڑی سی سیاست میں نہیں آنا چاہتا, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب سول گورنمنٹ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں رہ جائے گی ماسوائے اس کے کہ وہ اس کو پاکستان کے انٹرسٹ کے مطابق اس کیس کو ڈسپوز آف کرے. اور کیا سمجھتے ہیں جو ٹرمپ کا جو ٹویٹ آیا پھر اس کے بعد کل ہم پر پابندی بھی لگ گئی, انڈیا کا کتنا ہاتھ ہے اس میں؟ سلیم, اس کو کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کی توجہ ایک بنیادی اصول کی طرف دلواؤں گا. ایز پر دیٹ پرنسپل آپ کو کبھی اپنی مخالف قوتوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن ہمیں صورتحال کی صحیح تجزیہ کرنا بھی ہمارے لیے بڑا ضروری ہے. وہ ٹرمپ جو اپنی مقبولیت کے لیے اپنے ملک میں سٹرگل کر رہا ہے, وہ ٹرمپ جس کے سٹانس کو نیشنل سیکیورٹی کونسل میں 120 کے مقابلے میں صرف 9 ووٹ ملے, تو ہمارے پاس ماشاءاللہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے. میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے, جو کہ ہمیں جو تھوڑے بہت ہمارے انٹرنلی آپس میں جو تفرقے تھے یہ ان کو دور کرنے میں کامیاب ہوگی. اور میں آپ کو بڑے وثوق سے بتا سکتا ہوں یہ پاکستانیوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے بھی, اور جو ہمارے پاکستان سے باہر دشمن ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک وارننگ ہے. پلیز ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ پاکستان آرمی ایز آف ٹوڈے. پاکستان آرمی جی پلیز. ابھی ایک آپ نے بھی سنا ہوگا ایک آتھر نے وہاں کے سپورٹر ہوئی تھا, بک لکھی فیئر اینڈ فیئر, سوری آئی فارگٹ دی نیم, اس میں سے نے لکھا کہ وہ بہت ہی شوقین مزاج, اور ڈونلڈ ٹرمپ جب وائٹ ہاؤس میں جانے لگے تھے تب بھی وہ بڑے خوفزدہ تھے, ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ میں پریزیڈنٹ بن گیا ہوں. اشفاق صاحب, یورپ کیسے دیکھ رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو؟ اس میں وہ آپ کے پیرس یورپین سٹی, اس کا جو گرین پیکٹ تھا اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا, یو این کی جو وہ تھی فنڈنگ کو بھی انہوں نے کم کر دیا. اس کے علاوہ پھر جو یروشلم کا یہ سین وہ سامنے لیا اس کو, اور اس کے علاوہ بھی ایگزیکٹو آرڈرز تھے, میکسیکو کی وال تھی, اس طرح کے جو انہوں نے کام کیے ہیں جن پہ پوری دنیا کو شاک ملا. یورپ کی کیا
سلیم میں اس میں کچھ اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسٹیٹمنٹ جو کہ اس کے بعد انہوں نے ہمیں واچ لسٹ میں بھی ڈال دیا، ایڈ بھی بند کر دی، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اس کو ایک سنہری موقع تصور کرنا چاہیے اور ہمیں بیک وقت دو چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنا جو اندرونی اتحاد ہے اس کو پہلے سے زیادہ مضبوط کریں کیونکہ اس کی ہمیں پہلے سے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو بھی ہم بہت زیادہ اگریسو کریں اور پوری دنیا کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتائیں کہ حقیقت حال کیا ہے. بیسیکلی یہ انڈیا کا گیم پلان ہے، یہ اینٹی پاکستان فورسز کا گیم پلان ہے، یہ ان فورسز کا گیم پلان ہے جو کہ پاکستان، نیوکلیئر پاکستان کو ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اگر 1% بھی انٹرنیشنل کمیونٹی مینلی امریکنز کو یہ شک ہوتا کہ صدام حسین کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے تو آئی کین اشور یو دے دیر وڈ ہیو ناٹ کم نیئر عراق. اس کی میں کاؤنٹر سپورٹ میں آپ کو جو آرگومنٹ دیتا ہوں، آپ دیکھ لیں نارتھ کوریا، despite the fact it is a very small country, but because of that deterrent which they carry in the form of nuclear weapons and in the form of their missile technology, they just give them the warning and they don't come near that. So we should be very confident. We must have a trust on our potentials. We must trust our own self. آپس میں اتحاد کو اور بڑھائیں اور اپنی خارجہ پالیسی کو اور سٹرونگ کریں تاکہ ہمارے جتنے دوست ہیں ان کو ہمیں باہر سپورٹ کرنے میں آسانی ہو. آپ نے کہا کہ پاکستان کے پاس اشفاق صاحب تھوڑا ہمارا شاید ٹیکنیکل ایشو آ گیا لنک کے حوالے سے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. بتائیے گا فاروق صاحب، آپ نے کہا کہ پاکستان کے پاس بہت سنہری وقت ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے کہ جناب پاکستان نے بھی ایک اسٹرانگ اس کا رپلائی دے دیا ہے ان کو. تو اس حوالے سے پاکستان اپنی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنی جو ان کی جو فارن پالیسی ہے اس کو اتنا اسٹرانگ کر سکے یا اتنا اسٹرانگلی پھر اس چیز کو مینٹین رکھ سکے؟ اور ہمارے جو فرینڈز ہیں چائنا تو ہمارے ساتھ کھل کے بولتا ہے، باقی ایسا کون سے فرینڈز ہیں ہمارے ساتھ جن کو آپ کا لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کہ ہم ایک اسٹرانگ ایک پوزیشن بنا سکتے ہیں خطے میں؟ سلیم اگین میں پہلی ریکوائرمنٹ ریپیٹ کروں گا کہ سب سے زیادہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، سول ملٹری ریلیشن امپروو کرنے کی ضرورت ہے، جوڈیشری کو آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے جتنے پاور کے پلرز ہیں جس میں میڈیا ہیز گاٹ اے ویری ویری امپورٹنٹ اینڈ بگ رول ٹو پلے، ہم نے ان سب کو ایک پیج پہ لے کے آنا ہے. اپنے جو باہمی اختلافات ہیں ان کو بھول کے ہم نے پاکستان کو سر فہرست رکھنا ہے اور ہم نے سب نے مل کر اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے. نیریٹو از آلریڈی دیئر، وی ہیو ٹو جسٹ ری ڈیولپ اور ری برش دیٹ. اور ہم نے باہر کی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہمارے مخالف فورسز ہیں یہ ان کا پروپوگنڈا ہے. گراؤنڈ ریئلٹیز آر ویری ڈفرینٹ اینڈ یو جسٹ کم اینڈ سی آل بائی یور سیلف. یلدرم مجید صاحب آپ کا بہت شکریہ. ابھی آپ آپ کے ساتھ ابھی آپ ہمارے نیو گیسٹ ہیں، آپ کا بہت شکریہ. یو کے میں آپ موجود ہیں، انتہائی سینئر جرنلسٹ ہیں اور اینالسٹ بھی ہیں، ساؤتھ ایشیا اور امریکن ریلیشنز اور یورپ اور پاکستان کو، ساؤتھ ایشیا کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں یو کے میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں ان کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ اگر آپ ریالٹی میں دیکھیں تو ان کی ریپوٹیشن ہے وہ تو کہیں پر بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ ہم بھی بڑے حیران ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح الیکٹ ہو گئے ہیں، کہ ان کے اپنے لوگ بھی دیکھیں تو وہ کتنا پروپیگنڈا ان کے اپنے اگینسٹ کر رہے ہیں. تو یہ بات تو تھوڑی سی فیشی ہے کہ وہ ووٹ کیسے آئے ہیں، بہرحال یہ ایک اندر اسٹوری ہے. لیکن یہ جو ابھی تھوڑی سی آپ کو ان کی جو پالیسیز اور اس کے اوپر اور جو تھوڑا بلف ہم کہتے ہیں نا، جو امریکن پالیسیز زیادہ تر بلف پہ بیس کرتی ہیں، ڈیویشن آف کنسنٹریشن سے کہتے ہیں، ڈائیورشن آف کنسنٹریشن کے مین چیز جو ہوتی ہے توجہ اٹھانے کے لیے شوشا چھوڑ دینا. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت پیسے دیے ہیں بلینز آف ڈالرز، تو لیٹ می ٹیل یو پاکستان ان کا مقروض نہیں ہے. اگر ہم ریالٹی میں دیکھیں تو الٹا یو ایس جو ہے وہ پاکستان کا مقروض ہے. جی ہاں، اس کی وجہ یہ آپ کو بتاتا ہوں، پاکستان کو $11 بلین دیے انہوں نے. ٹھیک ہے جناب، اس میں اب آپ دیکھیں کہ کیجولٹیز کتنی ہوئی ہیں. یو ایس کی ہوئی ہیں 3,000، پاکستان کی ہوئی ہیں 70,000، 70,000. یہ بات ریکارڈ پہ ہے. وہ ہماری یہ بات غائب ہوگی. چلیں اس کے بعد دیکھیں کتنے 4
4 करोड़ आपके अफगानी रेफ्यूजीज पाकिस्तान पे लोड बन गए. आपको दिए गए जनाब 20% जो है ना, यहाँ पे एनुअली एक बर्डन पाकिस्तान पे इंक्रीज हो रहा है. आपको दिए गए जनाब $11 अरब. उसमें से आपके जो है जनाब ये $4 अरब, 5.1 बिलियन डॉलर जो है वो आपके रेफ्यूजीज पे लग गए हैं. बाकी जो आपके उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें पाकिस्तान की जो डैमेज हुई हैं उसके ऊपर लगे हैं. तो अगर आप आगे देखें तो अप्रोक्सीमेटली जो आपकी तालिबान की फाइटिंग में थे 1.3 बिलियन लगे, 2.5 उसमें लगे. फिर आपकी एंटी टेररिज्म वॉर फंड्स जो हैं पाकिस्तान में, उसमें 2.5 बिलियन डॉलर आपके खर्चा आया पाकिस्तान का. फिर पाकिस्तान की जो अपग्रेडिंग हुई है फाइट अमेरिका की वॉर पाकिस्तान की नहीं, अमेरिका की वॉर लड़ने के लिए, उसमें 7.8 बिलियन डॉलर का खर्चा फिर पाकिस्तान का आया. तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि दिया उन्होंने इतना सा है और पाकिस्तान का लग गया इतना सारा. तो मकरूज कौन हुआ? मकरूज तो अमेरिका हमारा बन रहा है. तो ये बात वो है कि इसको कुछ जहाँ पे गलतियां होती हैं तो ये जो करप्ट पॉलिटिशियंस सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, यूएस के भी हैं, तो वो ऐसी चीजों को छुपाने के लिए ऐसी स्टोरीज शोशे छोड़ते हैं. तो अगर फैक्ट्स, जैसे इन्होंने कर्नल साहब ने कहा, मैं स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, ग्राउंड फैक्ट्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट देन व्हाट इज एक्चुअली सेड. तो अगर ग्राउंड पे देखें तो पाकिस्तान को यूएस इस वक्त मैनी टाइम्स मोर ओ करता है जितना उन्होंने पाकिस्तान को देने का शोषा छोड़ा हुआ है. पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इसमें जो है एड का, जो कह रहे हैं एड नहीं है, वो हमारे एक्सपेंसेस हुए, पाकिस्तान का लॉस हुआ है. पाकिस्तान के अगर आप लॉसेस देखते हैं 200 बिलियन लॉस हुआ हमारा, 200 बिलियन. तो ये 33 बिलियन की बात करते हैं तो भाई 170 बिलियन पाकिस्तान को कौन देगा जो लॉस हुआ पाकिस्तान का. वो जब कल हमारी बात हुई, जो साजिद तारड़ साहब हैं, मुशीर हैं ट्रम्प के मुसलमानों के हवाले से, उन्होंने कहा दिस इज आवर पॉलिसी, दिस इज ये हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट होगा हम उसके लिहाज से चलते हैं. आपने अगर कुर्बानियां दी हैं, हमने आपका जनाब वो आपको पैसे दिए हैं. यानी कि वो जो इंसानी जानों का जो ज़या है, जो पाकिस्तान को एक दहशत गर्दी के लिहाज से उन्होंने फॉरएवर एक ऐसा गिफ्ट दे दिया है, वो तो शुक्र खुदा का कि हमारे पाक फौज और जो है जो हमारे दीगर फोर्सेस इदारे हैं वो इंतहाई स्ट्रांगली उन्होंने उस चीज का लेवल वो बिल्कुल माइनस पे शायद ले आए हैं. तो लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ये समझता है कि उन्होंने हमारी कुर्बानियां खरीदी हैं. वो भी, उसमें भी उनका स्टैटिस्टिक्स गलत है. अगर उन्होंने खरीदी है जितना वो फिगर कह रहे हैं तो उसमें भी उनका स्टैटिस्टिक्स और ये क्लेम बिल्कुल बेसलेस है, आई वुड से टोटली फॉल्स. और उनकी स्टेटमेंट भी मैं उनको स्ट्रांगली डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने कह रहे हैं हमने पैसे दिए. पैसे उन्होंने कितने दिए आपको, और हमारा एक्चुअल एक्सपेंस और कितना लॉस हुआ है वो उससे कितने टाइम ज्यादा है. तो ऐसी स्टेटमेंट देना कि भाई हमने पैसे दिए नहीं, अपने पैसे हमसे लिए हैं, हमारी कुर्बानियां ली हैं, हमारा लॉस किया, तो आप हमें ओन करते हैं, तो हमारे पे बराए मेहरबानी किसी किस्म की बातों का एहसान मत करें. हमने आप पे एहसान किया, आपने हम पे एहसान नहीं किया. तो इसलिए इस तरह की स्टेटमेंट देना जी कि हमने आपको पैसे दिए, टोटली रबिश. यूके में इंडियन लॉबी कितनी स्ट्रांग है? वहां पे फ्री बलोचिस्तान की बसेस पे पोस्टर्स भी लगते हैं, बाकी इस तरह की चीजें हैं. क्या समझते हैं इंडियन लॉबी वहां पे कितनी स्ट्रांग है, और कौन लोग हैं पीछे सारी जो कैंपेन चली है उसके? उसमें ये है कि अब देखें, ये भी अगेन एक अनदर ब्लफ है कि ये अगर आप बैकग्राउंड में देखें तो बलूचिस्तान में इन लोगों का रोल क्या था, कौन से लोग वहां से निकाले गए और क्यों निकाले गए. देखें, पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो हैं, गैस ऑयल वगैरह, वो पाकिस्तान की पब्लिक की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान के रिसोर्सेज हैं जो पाकिस्तान के लिए यूज होते हैं. उस पर अगर कोई आके बंदे कब्जा करके बैठ गए हैं और उनको जूते मार के अगर बाहर निकाल दिया है, तो वो फ्री बलूचिस्तान की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमें वो वाली चीजें वापस करो जिसको हमने कब्जा किया हुआ था. So this is totally different story. It's nothing to do with Balochistan. It's to do with something they have been kicked out from. तो ये इनको भी थैंक यू के साथ बोलना चाहिए. हाँ, अब ये कि जितना पैसा वो वहां से चोरी कर चुके हैं, तो कुछ चीजों को ये अब्यूज कर रहे हैं, यूरोपियन सिस्टम और जो वेस्टर्न सिस्टम्स हैं, जहाँ पे आपको राइट ऑफ प्रोटेस्ट है, फिर आपको राइट ऑफ डिस्प्ले ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स है, तो ये उसको अब्यूज कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं. और वो कैसे कि आप थोड़ा सा खर्चा करके बैनर बना के किसी एक मोटरवे पे लगा दें, तो ये तो मतलब कल मैं भी पैसे दे के अपना बैनर लगा सकता हूँ. लेकिन ग्राउंड रियलिटी अगेन मैं कहूंगा, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, इवन यहाँ पर भी ग्राउंड पे कुछ नहीं है. मतलब हमने अभी तक किसी को पब्लिक गैदरिंग नहीं देखी, एक बैनर लगा हुआ, लोग कह रहे हैं ये क्या है. तो हम उनको ये बता रहे हैं कि ये असल में बलूचिस्तान का मसला नहीं है, ये इज टू डू विद दी दोज थिंग्स जिन पे उन्होंने कब्जा किया था, उनको वहां से जूते मार के बाहर निकाला हुआ. तो वो चीखें मार रहे हैं कि वो जो हमने लूटा था बस वो हमारे इनकम बंद हो गई हराम की, तो वो वापस लेने के लिए शोर शराबा है. लेकिन ये कि हाँ, ये चीज हमारी नॉलेज में जरूर आई थी, और इस पे मैं एग्री करूंगा कि हमने वेसल ब्लोइंग कहते हैं कि सीटी मारी थी आज से कुछ 6 महीने पहले कि ये थोड़ा फैलेगा. तो अभी यही हो रहा है कि वो थोड़े थोड़े पैसे लगा के जो उन्होंने किए हैं इसको थोड़ा सा वो डिफरेंट कंट्रीज में जो है एडवर्टाइज कर रहे हैं. दिस लाइक एन एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली. ये जो करें ना, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, तो एडवर्टाइजमेंट की छोटी सी कॉस्ट होती है, तो इसमें अवाम है वो इस चीज नहीं कर रही. दोबारा बोलिए. मैं कह रहा हूं कि जो यूके की जो अवाम है वो इस प्रोटेस्ट को, ये जो कैंपेन चल रही है, इसको सपोर्ट नहीं कर रही.
نہ، ناٹ ایٹ آل، ناٹ ایٹ آل. بلکہ یہ ہمیں کہیں سے پتہ لگا تو ہم نے کہا ہے اچھا یہ بھی ہو رہا ہے، کوئی ایک بینر دیکھ لیا تو اچھا جی ہو رہا ہے، لیکن پیپل آر ناٹ بادرڈ ایٹ آل ٹو بی آنیسٹ. فاروق صاحب، پاکستان کا جو ابھی رپلائی ملا ہے پاکستان کی طرف سے ٹرمپ انتظامیہ کو، کیا کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پاکستان پہ کوئی ٹرمپ کے ایڈونچر کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں جی، پاسبلٹی تو کوئی بھی رول آؤٹ نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ ہمیں اپنے جو ہم نے انالیسز کیے گراؤنڈ ریئلٹیز کے، ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں مکمل تیاری کرنی چاہیے. وی شوڈ بی پریپیئرڈ فار دی ورسٹ. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں آپس میں جو اختلافات ختم کر کے ایک یونیفائڈ سٹانس لینا چاہیے، اور اسی یونیفائڈ سٹانس کو ہمیں ایک کاؤنٹر نیریٹو میں کنورٹ کر کے ہمیں اپنی ڈپلومیٹک جو وینچر ہے وہ انٹرنیشنلی لوگوں کو بتانا چاہیے. اور ایٹ دی سیم ٹائم سلیم، میں آپ کو کہوں گا کہ بہت اہم ذمہ داری ہمارے میڈیا کے ذمہ بھی آتی ہے، کیونکہ بالکل. اس میں جتنی سپورٹ وہ اپنی قوم کی میڈیا کر سکتا ہے میرے خیال میں اور کوئی نہیں کر سکتا. اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارا میڈیا اس میں اپنا مثبت رول انشاءاللہ پلے کرے گا. ابھی پاکستان کو اس وقت ایٹ لیسٹ جو اس وقت سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، اس ٹائم پہ ایک بہت ہی اسٹرانگ نیریٹو اور ایک یونائٹ ہمارا ایک ہونا بہت ضروری ہے. لیکن میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ خان صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ جناب ذکر کر رہے ہیں شہباز شریف کی ہیٹ کا، کہ یہ ہماری سیریسنس کا ایک لیول ہے کہ ہیٹ انہوں نے وہ امریکہ کی طرح پہنتے ہیں تاکہ ہم ان کی طرح لگیں. میاں صاحب کا بھی یہی سین ہے، وہ برابر مطلب اپنی اس چیز کو بھول کے کہ انٹرنیشنلی ہم اس وقت کتنے کرائسس میں ہیں. اس وقت ہم ایک بہت ہی اسٹرانگ، ہم پہ جو ہے ایک پریشر ہے اس وقت عالمی دنیا کی جو سپر پاور ہے، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں چاہے وہ جیسے بھی ہیں، وہ ہمیں جھوٹا اور اس طرح کے القابات سے نواز رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان کی جو پولیٹیکل زرداری صاحب کا جلسہ تھا، ایسی سوال ایسے جوابات اٹھا رہے ہیں. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک ہم اس طرح سے آپس میں ہمارا اتحاد نہیں ہے، یا ہم اس طرح سے کمبائن یا یونائٹ ہو کے رپلائی نہیں کر رہے؟ سلیم، بالکل آپ کی آبزرویشن اور آپ کے جو تجزیہ ہے یہ بالکل صحیح ہے. اور میں جس طرح بار بار ایک چیز ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے چھوٹے لیول کے جو باہمی اختلافات ہیں ان کو بھلا دینا چاہیے. یہ ان کو یاد رکھنے کا یا ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ کا وقت نہیں ہے. اس وقت ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ اور سب سے مقدم پاکستان ہے، اور ہم نے اپنی تیاری بھی رکھنی ہے، اپنا اتحاد بھی رکھنا ہے، اپنا کاؤنٹر نیریٹو بھی پلان کرنا ہے، اور اس کو بڑا اگریسولی پوری دنیا کو بتانا بھی ہے. اور اس کے لیے کوئی ایک محکمہ اکیلا کام نہیں کر سکتا، کوئی ایک محکمے کی یہ اکیلے ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے تمام اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک پیج پہ اکٹھے ہوں اور اس وقت کو ایک اپنے لیے اپرچونٹی سمجھیں ٹو باؤنس بیک اینڈ ٹو ٹیل دی ورلڈ کہ وی آر ناٹ واٹ the one you are portraying about us. جلدر صاحب، آپ سے میں ایک لاسٹ کمنٹ لوں گا کیونکہ آپ اس وقت یو کے میں موجود ہیں. بتائیے گا وہاں پہ جو اس وقت پاکستان کی پالیٹکس ہے، اس وقت جو ہماری سچویشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے بعد، آپ یقیناً آپ وہاں پہ جس طرح سے آپ کی میڈیا کے ساتھ لنکڈ ہیں، آپ ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں، کیا پاکستان اس کو پراپر اس کا رپلائی دے پایا ہے یا نہیں دے پایا؟ اس کے علاوہ جو وہاں کا میڈیا جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں لوگ، آف دا اسکرین کی بات کر رہا ہوں، وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو اس وقت کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے؟ یہ بالکل میں ان سے اسٹرانگلی ایگری کروں گا، انٹرنل یونٹی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور باقی جس طرح کا رسپانس پاکستان کا آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا. تو دوسری چیز یہ کہ آپ کے اپنے جو چینلز ہیں پاکستان کے، وہ بہت زیادہ جو ہیں اس معاملے میں خاموش ہیں، اور یہ ایک بڑی الارمنگ چیز ہے کہ پاکستان کو میڈیا کی ضرورت ہے. وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں اور سپورٹ نہیں کر رہے، کہیں سے ان کی فنڈنگ کا شاید مسئلہ ہوگا کسی غیر ملکی پریشر کی وجہ سے یا جو بھی ہے، لیکن یہ سوٹیبل نہیں. جو کچھ پورٹرے کرتے ہیں، جس طرح کا وہ چیزیں دکھاتے ہیں، جیسی نیوز بناتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر فنڈنگ کا بھی ہے، جس میں بہت فورن فنڈنگ ہو رہی ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. تو اس لیے یہ بلکہ آپ نے اچھا کہ یہ جو سوشل میڈیا جس وقت بہت پاورفل میڈیا ہے، اور اس پہ جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اور بات صحیح ہے کہ جتنا پاکستان کو رپلائی دینا چاہیے وہ نہیں دینا چاہیے، اور کچھ آپ کے اپنے ایسے جوکس اس طرح روٹیٹ کر رہے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پہ جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ نے بنائے ہوئے نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کا خود مذاق بنا رہے ہیں.
یعنی کہ یہ لون کے لحاظ سے جس پہ میں نے بھی کمپلیٹ لائٹ ڈالی ہے کہ اصل میں فار گاڈ سیک آپ اپنا مذاق مت بنائیں, آپ ان کے مقروض نہیں ہیں, وہ آپ کے مقروض ہیں. تو اس چیز کو بڑی کلیئرلی آپ کر لیں کہ فیکٹ اینڈ فگر سے بات کریں تو ہم ان کے بالکل مقروض نہیں ہیں, بلکہ ہمیں اس وقت ان کو کلیم کرنا چاہیے کہ اتنے جو 10 ٹائمز اوپر جو خرچے ہمارے ہوئے ہیں وہ آپ ہمیں واپس کریں, ہمیں پے کریں. تو یہ بہت بہت ضروری چیز ہے. فاروق صاحب آپ سے بھی لاسٹ کمنٹ لوں گا اس چیز کو سارا وائنڈ اپ کرتے ہوئے, کیا کرنا چاہیے پاکستان کو, اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا نیریٹو آیا ہے, جو ہم ایک سارا پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا کل, اس میں جو ہے ہماری آرمی کے لوگ بھی آئیں گے, فورسز کی اس میں شمولیت ہوگی, جو پاکستان کا ISPR کی طرف سے جو بیان ریلیز کیا گیا, کیا سمجھتے ہیں یہ کافی ہے یا فردر اس کے علاوہ پاکستان کو کیا کیا کرنا پڑے گا؟ سلیم, کافی تو نہیں ہے, ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہے, لیکن ایک چیز میں کہوں گا کہ ہمیں اس صورتحال کو جو کہ 1 جنوری 2018 کو ٹرمپ صاحب نے ہمارے سامنے پیش کی, اس کو بجائے اس کے کہ ہم اس سے خوفزدہ ہو جائیں اور بیک فٹ پہ چلے جائیں, ہمیں اس کو ایک اپرچونٹی کنسیڈر کرنا چاہیے, اینڈ لیٹس کنورٹ اٹ انٹو اے اپرچونٹی ویئر وی کین باؤنس بیک. This might as well give rise to a new birth of Pakistan, a Pakistan who can live without any foreign aid, a Pakistan who can live at their own without any foreign interference. But یہ سب کچھ کرنے کے لیے ہمیں 2-3 بنیادی چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. پہلے ہمیں اپنے باہمی اختلافات بھلانے ہوں گے, ان کو سرنڈر کرنا ہوگا پاکستان کی فیور میں. اس کے بعد ہمیں بڑا اسٹرانگ یونیفائڈ کاؤنٹر نیریٹو, no organization is required to react in isolation. ہمیں ایک یونیفائڈ کاؤنٹر نیریٹو ڈیولپ کرنا پڑے گا, اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا with lot of force, تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ once it comes to Pakistan we all are one, we just forget about our mutual differences, and this is what is needed at the moment. اور I am very sure, مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری قوم میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ یہ کرائسس کے وقت میں یونائٹ ہو کے اپنے جو باہمی اختلافات ہیں ان کو بلا کے اور یہ اپنے آپ کو ایک بڑی پرعزم قوم ہماری متحد ہو جاتی ہے, ہمارے لیڈران نہیں متحد ہو پاتے. سر بات یہ ہے کہ جب قوم متحد ہوگی تو ایک سٹیج آئے گی کہ لیڈران کے پاس چوائس ہی نہیں رہے گی بٹ ٹو گیٹ یونائٹڈ. تو اس لحاظ سے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میرے حساب سے ایز آف ناؤ بہت اسٹرانگ ذمہ داری ہمارے میڈیا کے سر پہ بھی آتی ہے. ان کو بھی اپنے پرسنل اور فنڈنگ والے, جس طرح یلدرم صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا, ان انٹرسٹ سے باہر نکلنا پڑے گا اور پاکستانیت کو پک کرنا پڑے گا, اس کو پروموٹ کرنا پڑے گا, بیکاز ہمارا سروائیول اس میں ہے اور ان کو بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کا سروائیول بھی اس میں. بالکل, بہت شکریہ فاروق صاحب. اس میں اب یہ ایک اور بہت بڑی افواہ چل رہی ہے. افواہ کے ساتھ ایک حقیقت بھی چل رہی ہے کہ جو کرنسی چینج کرنے کا پروگرام بن رہا ہے چائنا کے ساتھ, کہ $US کی بجائے چائنیز کرنسی یوز کی ہے. اب یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور بہت سارے خیالات جو پاکستانیوں کے تھے, بالکل میں کہنا اسٹرانگلی ایگری کروں گا, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ وہ کہتے ہیں جی کہ قذافی کے ساتھ یہ کر دیا, صدام کے ساتھ یہ کر دیا کرنسی چینج کے اوپر. بھائی پاکستان ان لوکیشنز میں سے نہیں کہ جہاں پہ امریکہ کی کوشش کر رہے. سپر پاور امریکہ ٹھیک ہے, مشہور زیادہ ہے, لیکن اصل میں سپر پاور سے چائنا ہے. اگر ہم حقیقت پہ بات کریں تو اس ریجن میں آنے سے پہلے ان کو, میرا نہیں خیال کہ امریکہ کو سینڈوچ بننے کا کوئی شوق ہے کہ بیچ میں ادھر سے رشیا, ادھر سے چائنا, اور اتنی ان کی مجال نہیں ہے اس وقت کہ وہ ہمارے سے پنگا لیں. تو بالکل پاکستانی کو کسی قسم کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو یہ کام کر رہے ہیں سی پیک وغیرہ کا, اس پہ بالکل جاری رکھیں, اور یہ چھوٹی موٹی جو بیچ میں ڈسٹریکشنز آ رہی ہیں ان کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یس, ان کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہے, اور اس پہ میڈیا جو ہے وہ میں بالکل سے پریس کروں گا کہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ تھوڑا پاکستان کے لیے کام کرے. جی بالکل, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے فاروق ملک صاحب, اور ساتھ یلدرم مجید موجود تھے یو کے سے پہلے اشفاق صادق صاحب موجود تھے یورپ, اور یورپ میں پیرس سے ہمارے ساتھ موجود تھے. انتہائی اہم ہمارا پروگرام رہا, ہمارے جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی, اور جو کرائسس ہم فیس کر رہے ہیں اس حوالے سے. اور ہم جو اس نقطہ جو اس کو اگر میں بہت ہی درجہ کے پوزے میں بند کروں, بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ویک نیشن نہیں ہیں. ہماری جغرافک لوکیشن, ہمارا ایٹامک اینڈ نیوکلیئر بام وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا سر جھکا کے چلیں. ہمیں متحد ہونا پڑے گا اور ایک بالکل سر اٹھا کے چلنا ہوگا,
تبھی ہم زیادہ سروائیو کر سکیں گے. امریکہ کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہے, ہمیں بالکل بے دھڑک اور انتہائی بہادر کے ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ کرنا ہوگا. اور لیڈران جیسے بھی ہیں ہمیں ان میں کوئی اتحاد و اتفاق نظر نہیں آتا, لیکن ہمیں بحیثیت قوم ہمیں ایک بالکل, کیونکہ دنیا ہمیں پاکستان کے لحاظ سے ہے, بلوچستان الگ ہے, سندھی الگ ہے, یا کے پی کے یا پٹھان لوگ الگ ہیں, وہ ہمیں پاکستان کے نام سے پکارتے ہیں. نہ ہمیں کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی کے لحاظ سے بھی کوئی نہیں پہچانتا, سب ہمیں پاکستان کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمیں کبھی بھی یہ کہہ کے معاف نہیں کیا جائے گا کہ تم سنی ہو تو یو آر رائٹ, یو آر پنجابی ہو تو یو آر پنجابی, سو اوکے فائن. جب بھی ہم مریں گے, جب کہ ہمارے سامنے آئے گا, وہ ہمیں ایز اے پاکستانی مارے گا. سو بی اے نیشن, بی اتحاد اتفاق کی بہت ضرورت ہے. اس بات کا خیال رکھیں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. سلیم طوفانی کو اس لائیو شو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ.